Dear students, Assalamu alaikum. So, in continuation of our previous lecture, today I will be talking about Guy de Maupassant. He is a very famous French writer, a short story writer who was born in 1850 and died in 1893. So, this lecture will be consisting of following parts. First of all, I would be introducing the author, his literary contributions, and his art of short story, with special focus on two of the short stories. First is The Necklace, and the second one is The Devil. Guy de Maupassant, this is the French pronunciation of his word. He was born in France on August 5, 1850. In 1869, he was a student of law in Paris, and at the age of 20, he volunteered to serve in the army during the Franco-Prussian War. तो ये इसकी एक बेसिक छोटी सी एक बायोग्राफी है। इन चीज़ों को आप अपने पास नोट कर लें, ये आपके ऑब्जेक्टिव में या वैसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं क्विज वगैरह में। He worked as a civil servant between the years 1872 to 1880। तो ये एक सिविल सर्वेंट भी था। 1880s के दौरान Maupassant created some 300 short stories, 6 novels, 3 travel books, and 1 volume of verse. So he is a prolific writer. He wrote a lot. He had suffered from his 20s from syphilis. It is a disease which later caused increasing mental disorder, also seen in his nightmarish stories. तो इस ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ये इससे सफ़र कर रहा था ज़हनी तौर पर, और इसकी स्टोरी में भी हमें ये थीम मिलते हैं। जनवरी 2 को 1892 में Maupassant tried to commit suicide and was committed to the celebrated private asylum in Paris. So he tried to commit suicide क्योंकि ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, और इसको जो है बहरहाल बच जाता है, और पेरिस के एक असाइलम में, एक प्राइवेट असाइलम में इसको वहाँ पे दाखिल कर दिया जाता है। सो वेयर ही डाइड ऑन जुलाई 6, 1893। सो आफ्टर अ ईयर he died eventually. Maupassant का इसकी जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, अगर उसके हवाले से बात की जाए तो कुछ बड़े फेमस वर्क्स हैं इसके। जैसे ये पहला है यूनिवी अ वुमेन्स लाइफ, इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और इट वाज पब्लिश्ड इन 1883। बेलेमी 1885। फिर इसका जो ये बड़ा एक फेमस वर्क है पियागे एथ यॉन 1888। और इओला, ये मोपसांत का जो है इसकी मोस्ट अपसेटिंग हॉरर स्टोरी है अबाउट मैडनेस एंड सुसाइड, 1887 में पब्लिश हुई। अच्छा, इसकी शॉर्ट स्टोरी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्पेसिफिकली हम मंसूब करते हैं इसी से, कि ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मास्टर ऑफ द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इससे पहले नावल था, लेकिन जब शॉर्ट स्टोरी का ट्रेंड आया इंग्लिश में, या क्योंकि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंग्लिश पे। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ऑल दो हम फ्रेंच राइटर को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम इसके उन कामों की तरफ देख रहे हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन जिसकी अवेलेबल है। तो इंग्लिश लिटरेचर से मुराद सिर्फ वो अदब नहीं है जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, बल्कि वो सारा लिटरेचर जो हमें आज ट्रांसलेशन की शक्ल में भी इंग्लिश में मिलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो Maupassant is generally considered one of the fathers of the modern short story. So he is considered one of the fathers, मतलब कि इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों है कि some of the best known traits या characteristics of his short stories are objectivity। ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बड़े ख़ास मौज़ूआत के बारे में लिखता है, और इसकी स्टोरी में आपको बहुत सी वैरायटी देखने को मिलेगी, छोटे जुमले देखने को मिलेंगे, बहुत प्रिसाइज है, बहुत टू द पॉइंट बात करता है, और इसकी जो लिखाई है बड़ी क्लियर है, इसके स्टाइल में बड़ी क्लैरिटी है, हाई कंट्रोल स्टाइल है इसका, विच इज़ फुल ऑफ क्लैरिटी, कंसीजन। कंसीजन से मुराद ये कि बड़ा कंसाइज इसका जो है स्ट्रक्चर है जुमले का, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखता।
اور کامک سچویشنز بھی اس کی سٹوریز میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، مطلب جہاں پہ کامیڈی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، ہیومر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور اس کی جو سٹوریز ہیں وہ ایوری ڈے لائف کے اوپر ریوالو کرتی ہیں، روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں، جو سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اپنی کہانیوں کے ذریعے. گی دی موپسانت. پہلی سٹوری ہے اس کی دا نیکلس. دا نیکلس ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی سٹوری ہے، بہت زیادہ فیمس سٹوری ہے، ریناؤنڈ سٹوری ہے دنیا میں، اور اس پہ بہت سی اس کی اڈیپٹیشنز بھی ہو چکی، اس پہ موویز، شارٹ سٹوریز، ڈراماز بھی بن چکے. اور یہ ہے ایک مختصر سی سٹوری ہے، اور اس میں بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ سوشل ایشوز کے بارے میں پتہ چلے گا، آپ کو اس میں پاورٹی کا تھیم بھی ملے گا، اور ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں ابھی. سو دی اسٹوری از دی نیکلس، فرسٹ آف آر اسٹوری which we are going to discuss here in this lecture. So the necklace جو سٹوری ہے یہ ایک فائنسٹ ایگزامپل ہے ریئلسٹک فکشن کی، یا ریئلسٹ فکشن. ریئلسٹ فکشن ہوتی ہے کہ جو 1800s میں بتائی گئی تھی، جو عام لوگوں کی زندگیوں کی ریپرزنٹیشن ہے ایک طرح سے، کہ عام لوگ اپنی زندگی میں کن چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. تو موپسانت کی جو سٹوری ہے یہ ایک فائنسٹ ایگزامپل ہے ریئلسٹ فکشن کی. ریئلسٹ فکشن کیا ہے؟ a style of writing that first appear in the mid 19th century، مطلب 1850s کے قریب، which seeks to expose the coarse realities of ordinary people's lives، کہ عام انسانوں کی زندگی کے کیا مسائل ہیں، ان کی زندگی کی کیا حقیقتیں ہیں، وہ کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسٹوری از ٹولڈ بائی اے تھرڈ پرسن نریٹر. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچرز میں، اسٹارٹ کے لیکچرز میں، کہ ایک فرسٹ پرسن نریشن ہوتی ہے جہاں پہ اسٹوری سنانے والا جو نریٹر ہوتا ہے وہ آئی یوز کرتا ہے. تھرڈ پرسن نریشن ہوتی ہے یا اومنیشینٹ نریٹو جو ہوتا ہے، نیریٹو جو ہوتی ہے، اس کے اندر نریٹر تھرڈ پرسن ہوتا ہے، ہی یا شی، مطلب کوئی انسان کسی اور کی کہانی سنا رہا ہے. تو تھرڈ پرسن نریشن ہے اس سٹوری کے اندر. پلاٹ جو ہے، کہانی جو ہے، اٹ ریوالوز اراؤنڈ میتھلڈا، این اٹریکٹیو یٹ ڈسسیٹسفائیڈ ینگ وومن. تو اس میں یہ جو پروٹوگنسٹ ہے سٹوری کی، اس کا نام میتھلڈے ہے، اور میتھلڈے ایک ڈسسیٹسفائیڈ ینگ وومن ہے. خوبصورت ہے، نوجوان ہے، لیکن میٹیریلسٹک ہے. شی اپیئرس ٹو بی ویری میٹیریلسٹک پرسن. اس کے علاوہ ایک اور کریکٹر بھی اس میں ہمیں ملے گا اس کے ہسبینڈ کا، آگے چل کے دیکھتے ہیں. سو شی از ناٹ سیٹسفائیڈ ود ہر لائف ایز دی وائف آف اے کلرک. اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہے، وہ ایک کلرک ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے گورنمنٹ میں سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، اور یہ اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. میٹیریلسٹک عورت ہے، یہ ہمیشہ ڈیزائر کرتی ہے اور کہ اس کا لائف سٹائل بہتر ہونا چاہیے، اس کے پاس بھی مال و دولت ہونا چاہیے. تو ایک ایونٹ آتا ہے، ایک فارمل پارٹی ہے جس میں اس کے ہسبینڈ کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے. اب جو اس پارٹی میں جانے کے لیے کیا کرتی ہے کہ پہلے تو اس کا ہسبینڈ آ کے بتاتا ہے اور کہتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا وہاں پہ. تو وہ جیسے ہی اس انویٹیشن کے بارے میں سنتی ہے تو اس کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ میں پہن کے کیا جاؤں گی، واٹ از دا ڈریس وچ آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ آن اے پارٹی، کیونکہ وہاں پہ تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی وائفس بھی آئی ہوں گی. تو جس طریقے سے ایک آپ دیکھتے ہو کہ سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شادی کا ایونٹ آ جائے، کوئی فنکشن پروگرام آ جائے، تو سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں اچھا جی میں پہن کے کیا جاؤں گا. تو خواتین جو ہیں وہ اس چیز کو تھوڑا زیادہ سیریس لیتی ہیں. تو میتھلڈا بھی ایسی ہے. سو ٹو اٹینڈ اے فارمل پارٹی شی بوروز اے ڈائمنڈ نیکلس ان این اٹیمپٹ ٹو ڈسگائز ہر موڈسٹ اسٹیچر ان سوسائٹی. تو یہ جو ڈسگائز کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، سوری، تو ڈسگائز، شی ان اٹیمپٹ ٹو ڈسگائز ہر موڈسٹ اسٹیچر ان سوسائٹی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھو، آپ کا جو اصل ہے، آپ کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیکلس یا کوئی اس طرح کی چیزیں، ڈائمنڈ نیکلس آپ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی میں یہاں پہ آئی ہوں اس پارٹی میں تو میں ڈیزرو کرتی ہوں اس پارٹی میں. تو وہ ایک خاتون سے
ڈائمنڈ نیکلس بورو کر لیتی ہے صرف پارٹی کے لیے. آفٹر دا پارٹی شی ڈسکورز دیٹ شی ہیز لاسٹ ہر بوروڈ نیکلس. اس کو پتہ چلتا ہے پارٹی جیسی ختم ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ہار ہے وہ گم ہو گیا ہے. اب اس کا جو ہسبینڈ ہے ہی ٹرائز ٹو فائنڈ آؤٹ دا نیکلس فار آورس بٹ فائنڈز نتھنگ. تو اس کی جو ہسبینڈ کا کریکٹر ہے اس میں وہ بڑا اس میں پازیٹیو ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور وہ پریشان ہے. اب پہلے تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونے والا انسان ہے, اور وہ اپنی بیوی کو جب بتاتا ہے کہ بھی ہمیں انویٹیشن ملا ہے تو وہ پر امید ہوتا ہے کہ بھی اس کی بیوی اس بات پہ خوش ہوگی, لیکن وہ جب دیکھتا ہے جانتا وہ بھی ہے کہ بھی ایک میٹیریلسٹک عورت ہے اور اس کو صرف یہ دکھانا ہے لوگ کہ بھئی لوگ میرے پاس نیکلس دیکھیں یا لوگ میری ڈریس کو دیکھیں, لوگ مجھے اپریشیٹ کریں اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی کوئی ایلین آ گیا پارٹی میں. تو اب اس کا ہسبینڈ جو ہے بڑا کیئرنگ ہے اور وہ کوشش کرتا ہے, گھنٹوں ڈھونڈتا ہے نیکلس کو پارٹی کے بعد لیکن نہیں ملتا. So finally after all hope is lost of finding the vanished necklace, جب نہیں ملتا بہت زیادہ تو کپل کیا کرتا ہے کہ دے بائی اے نیو ون فار 36,000 فرینکس. اب یہ بہت مہنگا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہیں دے ہیو فار وچ دے ہیو ٹو ورک اینڈ سیو فار 10 ایئرس. 10 سال ان کو لگتے ہیں اس کے ساتھ کا دوسرا نیکلس لینے کے لیے. آپ یہ دیکھ لو کہ غربت کی انتہا ہے. اتنا مہنگا نیکلس لیا ہی کیوں تھا بھائی جو آپ کی پہنچ سے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی پہنچ سے زیادہ بڑھ کے جب انسان سوچتا ہے یا کسی چیز کا اختیار رکھ لیتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اب گم ہو گیا, بےزتی ہونی تھی, تو اب وہ بھی ڈائمنڈ نیکلس جی اتنا مہنگا. 10 سال ان کو لگے 36,000 فرینکس جمع کرنے کے لیے اور نیا نیکلس لینے کے لیے, ڈائمنڈ نیکلس لینے کے لیے. ایٹ دی اینڈ میتھلڈا کو پتا چلتا ہے کہ جو اوریجنل نیکلس تھا وہ تو بھائی ایک فیک تھا, ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی ورث بھی نہیں تھی. مطلب کہ وہ جو لڑکی ہوتی ہے, عورت جو ہوتی ہے جس سے اس نے نیکلس لیا ہوتا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری یہ اس کو بتاتی ہے کہ بھئی میں نے تو ہم نے بہت محنت کی, ہم سے نیکلس جو ہے مطلب کہ یہ جب اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں یاد ہے وہ جو نیکلس میں نے دیا تھا تمہیں, تو کہتی ہے ہاں مجھے یاد ہے. تو کہتی ہے کہ وہ تو نیکلس جعلی تھا, اصلی تو تھا ہی نہیں اوریجنل. تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے 10 سال لگا دیے ایک ایسی چیز کے لیے وچ ورتھ نتھنگ. سو یہ سٹوری اتنی سی سٹوری ہے ٹوٹل. اگر ہم اس کے کریکٹرائزیشن کی بات کریں, کرداروں کی بات کریں, تو میتھلڈا اور مونسیور یہ اس کا ہسبینڈ ہے. میتھلڈا پریٹی ہے, چارمنگ ہے, بٹ شی فیلز دیٹ شی ہیز بین بورن انٹو اے فیملی آف انفیوریبل اکنامک اسٹیٹس. یہ کہتی ہے کہ جتنی میں خوبصورت ہوں تو میں ڈیزرو نہیں کرتی کہ میں ایک کلرک کی بیوی رہوں. تو یہ ایک ڈسٹسفائیڈ خاتون ہے. اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بڑا ٹالریٹ ہے اور سیٹسفائیڈ ہے, کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں سیٹسفیکشن کو. اینڈ ہی ڈیفرز فرام ہز وائف ایموشنل آؤٹ برسٹ اور کانسٹنٹ ڈسسیٹسفیکشن. تو یہ اس سے اختلاف رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اور انسان کی جو زندگی ہے جو اس کے مقدر میں ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے. So he does his best to please his wife. So he is a very good character in this. He is a very positive character in the story. So he does his best to please his wife. وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. ایون وہ اس کو اسکالڈ نہیں کرتا, ڈانٹتا نہیں ہے, اس کو یہ نہیں کہتا, لیکن وہ پسند نہیں کرتا اس طرح کی, اور اپنی بیوی کو سمجھاتا رہتا ہے مسلسل کہ بھئی ایسی باتیں نہ سوچا کرو. تو جو ایک انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے اس کی وائف کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے, اس کا ہسبینڈ بالکل بھی اس سے ڈیفرنٹ ہے اور بالکل بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا بلکہ اس کو سمجھاتا ہے. تو ہی از ویری کیئرنگ. آئرنی اس سٹوری میں یہ ہے کہ ایک ان ریئل اور ان ٹرو فار اے نائٹ ڈریگز ہر لائف انٹو کرپلنگ پاورٹی. ایک ایسی رات, ایک رات کی پارٹی تھی جو اس کی زندگی کو مطلب کہ پہلے وہ پور نہیں تھے, ٹھیک ہے, مطلب کہ دے ور ناٹ ویری گڈ, لیکن ان کے پاس اتنا تھا کہ آرام سے گزر بسر ہو رہا تھا. لیکن اس ایک ایونٹ کی وجہ سے, اس کے ایک ایکشن کی وجہ سے سب کچھ جو ہے تباہ ہو گیا. 10 سال چھوٹا ٹائم نہیں ہوتا. سو دا سچویشن گیٹس آل دا مور آئرونک وین آفٹر 10 ٹیریبل ایئرس. آئرنی کیا ہے کہ بھئی 10 سال کے بعد, اتنی تکلیف گزارنے کے بعد, 10 ٹیریبل ایئرس کے بعد
اس کو پتہ چلا ود لاٹ آف گریف کہ بھئی دونوں نے مل کے نوکریاں بھی کی، دو دو تین تین جگہ پیسہ جوڑا، نیکلس خریدا، اور اس کے بعد اس کو کیا پتہ چلتا ہے جی، شی ڈسکور دیٹ دا لاسٹ نیکلس واز سمپلی ورتھ لیس، کہ بھئی وہ تو فیک تھا اور اس کے پیچھے اتنی محنت کی اور اتنی ضلالت کاٹی. سو دی آئرنی آف فیٹ کمز انٹو مور پرومیننس. آئرنی آف فیٹ کہ آپ کہہ لو کہ زمانے کی یا قسمت کی ستم ظریفی دیکھو آپ، کہ comes into more prominence when the reader discovers that the beauty she can actually be proud of. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی، کہ جو بیوٹی اس میں تھی یہ خوبصورت تو تھی، حسین تھی، سو شی کین ایکچولی بی پراؤڈ آف، وہ اپنے حسن کی وجہ سے اس پہ فخر کر سکتی تھی، ناز کر سکتی تھی. which is her only true possession is no more with her. کیوں بھائی؟ کیونکہ 10 سال وہ کام کرتی رہی، محنت کرتی رہی، تو 10 سال میں جو ایک ہی جو اس کے اندر خصوصیت تھی، جو اس کا حسن تھا، وہ بھی ختم ہو گیا کام کر کر کے اور ایفرٹ کر کر کے، صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسے نیکلس کو خریدنا چاہ رہی ہے جو ڈائمنڈ کا ہے، جو اتنا مہنگا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے. سو شی لاسٹ ہر بیوٹی ایونچولی. So in order to pretend more than she actually has, she even loses what she is naturally and generously blessed with. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک دی ہوئی تھی، اس کو اس کی جو کریکٹرسٹک تھی، جو اس کو ملا ہوا تھا، بیوٹی ملی ہوئی تھی، اس نے وہ بھی اس کو کھو دیا. تو یہ ایک آئرنی ہے اور بڑا ایک ریئلسٹک ہو کے لکھتا ہے. گیدی موپسان جو ہے سٹوری میں بڑا ریئلسٹک لکھتا ہے، حقیقت پسند ہے اور بے رحم حقیقت پسند ہے. اچھا پھر اس میں کچھ چیزیں ایز اے سمبل بھی یوز ہوئی ہیں، سمبلزم، کہ ٹائٹل جو ہے سٹوری کا وہ بڑا امپورٹنٹ سمبل ہے، نیکلس. سو دا بوروڈ نیکلس سمبلائزز میتھلڈاز سپرفیشل سیلف. اس کا جو نیکلس ہے اصل میں وہ کیا ہے، وہ فیک ہے، اوریجنل نہیں ہے. اور جو میتھلڈا کا جو کریکٹر ہے وہ بھی کیا ہے، فیک ہے، سپرفیشل سیلف ہے. مطلب وہ ہے کچھ اور لیکن دکھانا کچھ اور چاہتی ہے دنیا کو. ٹھیک ہے، گریڈ ہے اس کے اندر، اور لیوش اور ایکسٹراویگنٹ لائف اس کو پروٹرے کرنا چاہ رہی ہے کہ بھئی میں جو ہوں میں اپر کلاس سے بلانگ کرتی ہوں، میرے پاس ڈائمنڈ نیکلس بھی ہے، میں کوئی چھوٹی عورت نہیں ہوں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب حسن جو ہے اس کو کسی زیب و زینت کی یا نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. خوبصورتی جو ہوتی ہے، حسن جو ہوتا ہے وہ خود بولتا ہے، اس کو نیکلس کی ضرورت نہیں تھی. بٹ شی وانٹیڈ ٹو شو a false image, a false self to other people. Therefore, she borrowed a necklace. So, the borrowed necklace also symbolizes that the life she is running after is as hollow and artificial as the necklace she loses. تو کہتی ہے کہ جس زندگی کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی، وہ کیسی زندگی؟ پیسے کی زندگی، میٹیریلسٹک زندگی. ٹھیک ہے، وہ بھی اتنی ہی ہولو اور آرٹیفیشل ہے جتنا کہ وہ نیکلس تھا. اس کی کیا ورتھ تھی؟ جیسے کہ وہ جو نیکلس اس نے بورو کیا تھا وہ فیک تھا، ورتھ لیس تھا. اسی طریقے سے جس زندگی کے پیچھے یہ بھاگ رہی ہے، ایک میٹیریلسٹک دنیا کے پیچھے یہ بھاگ رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ورتھ لیس ہے. تو یہ ایک بوروڈ نیکلس جو ہے وہ بڑا سمبولک ہے. سو دا ریپلیسڈ نیکلس جو لیا ہے اس نے نیا، اٹ سمبلائزز میتھلڈاز ٹرانسفارمیشن. تو میتھلڈا کی زندگی میں ایک ٹرانسفارمیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے انٹو اے مچ اسٹرانگر اینڈ جینون ہیومن بینگ. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں اے، اگلا پوائنٹ ہے بی، ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ ہے سی، اگلا پوائنٹ ہے ڈی. یہ میتھلڈا کی لائف کی ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کو. اے سے لے کے بی تک کا جو ٹائم ہے میتھلڈا کی زندگی میں، وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے اور اس کے اندر گریڈ ہے، وہ میٹیریلسٹک ہے. بی سے سی کا ٹائم ہے جب اس کے پاس وہ نیکلس آیا، اس نے بورو کیا تو وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگ گئی اور لوگوں کو دکھانے لگ گئی. سی پوائنٹ جو ہے، یہ سی پوائنٹ، اس کے ساتھ میں ایک آپ کو یہاں پہ کراس لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سی پوائنٹ پہ جا کے میتھلڈا کا وہ نیکلس چوری ہو گیا اور اس کو ریئلائز ہوا کہ بھئی اب تو پریشانی والی بات ہے. تو سی سے ڈی وہ کیا کرتی ہے، وہ بہت ایفرٹ کرتی ہے، محنت کرتی ہے. اور یہ جو ڈی پوائنٹ ہے، جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ نیکلس تو فیک تھا، تو یہاں پہ وہ ریئلائز کرتی ہے، اس پوائنٹ پہ آ کے وہ ریئلائز کرتی ہے کہ بھئی یہ زندگی جو میں گزار رہی تھی،
اے سے بی والی، ٹھیک ہے، وہ تو نیگیٹو تھی، اور اب وہ ہو جاتی ہے پازیٹیو، اور اس کو پتا چلتا ہے کہ بھائی میری زندگی میں اصل میں میٹیریل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جو نیکلس لیا تھا وہ نیکلس ایسا ہی تھا جیسا جیسے یہ میٹیریل دنیا ہے، میٹیریلسٹک دنیا ہے، تو لوگ جو ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے، در حقیقت یہ چیز زندگی میں پرائمری حیثیت۔ اچھا، اگر اس کی تھیمز کی ہم بات کریں تو اس میں تھیم ہے ہولونیس آف اپیرنسز، جیسے ہم کہتے ہیں اپیرنس از آفن ڈیسیپٹیو، سو اٹ از اسکلفلی امبیوڈ ان دس ویل کرافٹڈ اسٹوری. Hollowness of appearance is highlighted by the borrowed necklace which appears to be made of diamonds but is actually imitation of jewel. تو وہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ڈائمنڈ ہے، لیکن در حقیقت وہ ڈائمنڈ نہیں ہے. جیسے آج دیکھتے ہو آپ کے پاس اکثر جو شادیاں ہوتی ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں اس پہ جو خواتین جیولری کا استعمال کرتی ہیں وہ گولڈ نہیں ہوتا، وہ ریئل گولڈ ہوتا ہے، یا جو آرٹیفیشل جیولری کا استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں، یا بالخصوص جو نوجوان خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ دیکھتی ہیں ماڈلز کو یا سیلیبریٹیز کو، اور انہوں نے جو جیولری پہنی ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ بھی اب ہمارے پاس بھی ایسا ہے. تو وہ جو ایک پورٹرے کیا جاتا ہے میڈیا میں، جو چیز دکھائی جاتی ہے، یا شو بزنس میں جو چیز دکھائی جاتی ہے، ہم اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں. فینز جو ہوتے ہیں وہ ویسا بننا چاہتے ہیں، ویسا لائف سٹائل ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو در حقیقت وہ کیا ہے؟ ایک امیٹیشن ہے، ٹھیک ہے. اور اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے کہ ہولو ہے، ہولونیس آف اپیرنسز، ٹھیک ہے. تو دیٹ نیکلس اپیئرس ٹو بی میڈ آف ڈائمنڈس بٹ از ایکچولی امیٹیشن آف جیول. تو یہ ایک بڑا ایک آپ دیکھتے ہو نا کہ سبق آمیز ایک کہانی ہے، جس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ہماری جو اپیرنس ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، خود کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. لیکن جو انسان کا اپنا آپ ہے، خود ہے، اگر وہ اس کو فیک کرے گا اور آرٹیفیشل سیلف کو پورٹرے کرے گا لوگوں کے سامنے، تو کہیں نہ کہیں ایک تو وہ اس کو حقیقت سامنے آ جائے گی اور شرمندگی کا باعث بنے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک بڑا ایک امپورٹنٹ تھیم ہے، اس پہ میں آپ کا ایک وقت لے لیتا ہوں، ایک چیز بتا دیتا ہوں 1 منٹ لے کے. وہ ورڈ ہے ڈس ایلوژنمنٹ. انسان جو ہے وہ ایلوژنز میں رہ رہا ہے، اور میتھلڈا بھی اس ایلوژن میں تھی کہ اگر وہ نیکلس پہنے گی ڈائمنڈ کا تو اس کو سب پریز کریں گے، اپریشیٹ کریں گے. اور اس کے بعد جب وہ گم ہو گیا تب بھی وہ ایلوژن میں ہے کہ بھئی وہ ڈائمنڈ کا نیکلس تھا، میرے سے گم ہو گیا، اب میری رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور وہ اور اس کا ہسبینڈ مل کے 10 سال محنت کرتے ہیں اس نیکلس کو واپس لانے کے لیے، نیا نیکلس خریدتے ہیں، اور اینڈ میں جا کے وہ ڈس ایلوژنڈ ہو گئی ہے. اس کو ہم ڈس ایلوژنمنٹ کہتے ہیں. ڈس ایلوژن کا مطلب کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا ایٹ دا اینڈ کچھ اور ہے، آئرنی آپ کہہ لو. جو تو ڈس ایلوژنمنٹ ہمیں میتھلڈا کے کریکٹر میں دیکھنے کو ملتی ہے، سے دیٹ شی بیکیم ڈس ایلوژنڈ ایٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو بوروڈ نیکلس ہے وہ تو فیک تھا. سو اٹ ریپرزینٹس دا تھیم آف ہولونیس آف اپیرنسز. ایون دا رچ کلاس پریٹینڈ ٹو ہیو مور ویلتھ دین دے ایکچولی ہیو. اب جس فرینڈ سے اس نے لیا تھا وہ امیر عورت تھی، وہ غریب تو نہیں تھی، کیونکہ اس نے ایک امیر عورت سے ڈائمنڈ نیکلس بورو کیا تھا. اور وہی امیر عورت جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے اینڈ میں اسی امیر عورت سے کہ وہ جو نیکلس تھا وہ تو فیک تھا. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو رچ کلاس ہے، جو اپر کلاس ہے سوسائٹی کی، وہ بھی پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ویلتھ ہے. اتنی ویلتھ ان کے پاس بھی ہوتی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہو اپنے روزمرہ زندگی میں کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے نہیں لیکن ہم وہ دکھائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، برانڈس کے کپڑے پہنیں گے، اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ بھی ہم جو ہے ہم اس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں کہ ہم بھی افورڈ کر سکتے ہیں. برانڈڈ کپڑے ہوں گے، برانڈڈ شوز ہوں گے، اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو یہ ایک بڑی ایک ریئلسٹک فکشن ہے. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صرف امیجینیشن ہے رائٹر کی، بلکہ یہ حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے. اور ادب کی ایک تعریف بھی یہ کی جاتی ہے کہ اٹ از اے ریفلیکشن آف سوسائٹی، اٹ از اے ریفلیکشن آف لائف. اچھا، کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں. پہلا تو یہ ہے کہ ریڈ دی ٹیکسٹ آف دی نیکلس کیئرفلی اینڈ فائنڈ آؤٹ دا 3 موسٹ انٹرسٹنگ کوٹس دیٹ ریفلیکٹ وینٹی اینڈ پرائڈ آف ہیومن نیچر. کہ انسان کا غرور اور انسان کی جو کمزوریاں ہیں اس کے بارے میں یہ
3 कोट्स आपको मिलेंगे, आप इस स्टोरी को पढ़ो, ये कोई प्रॉपर एक्टिविटी नहीं है, फॉर्मल एक्टिविटी, इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सजेस्ट अ डिफरेंट टाइटल टू द सेम स्टोरी द नेकलेस। अगर कोई और टाइटल आपके जहन में आए तो आप ये भी बता सकते हो। जैसे मैं कह सकता हूँ प्राइड ऑफ मैथिल्डा, ग्रीड ऑफ मैथिल्डा, मैथिल्डा लीडिंग टू मैथिल्डा अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, कोई भी इस तरह का आप टाइटल सजेस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। फिर है कमेंट द अप्रोच ऑफ मॉपसांत इन डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर ऑफ मैथिल्डा। तो मैथिल्डा का कैरेक्टर कैसे उसने डेवलप किया, ये भी आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है। इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी एक्टिविटी टू डू, यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल। अच्छा, दूसरी स्टोरी हमारे पास द डेविल। ये भी मॉपसांत की एक बहुत फेमस स्टोरी है। इसका प्लॉट बड़ा सिंपल है और ये बड़ी सेंसिटिव टेल है। स्टोरी जो है वो बताता है कि मॉपसांत कितना विविड है डिस्क्रिप्शन में, ये डिस्क्राइब करता है चीज़ों को बहुत विविडली, बहुत क्लियरली। इट टेक्स द मॉडर्न रीडर इनटू इट्स ग्रिप बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी विद रियलिटी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हकीकत के करीब है। इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड अनएंडिंग केयर्स ऑफ लाइफ आर ब्यूटिफुली एंड रियलिस्टिकली पोर्ट्रेड बाय मॉपसांत। इन चीज़ों को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, अनएंडिंग केयर ऑफ लाइफ, ठीक है, ये दो चीज़ें इसने इस कहानी में दिखाई हैं। अच्छा, ऑनोर जो है वो एक बेटा है एक डाइंग वुमेन का, हु नीड्स टू प्लांट हिज क्रॉप, वो फसल लगाना चाह रहा है। सो ही हायर्स अ पीजेंट वुमेन लारापेट, एन ओल्ड वॉशर वुमेन, टू सिट विद हिज डाइंग मदर। उसने काम करना है तो वो एक पीजेंट वुमेन होती है वहाँ पे, एक खातून को लेके आता है कि भाई मेरी वालदा की देखभाल करो, उसके पास रहो। जैसी वो औरत आती है तो उसको एक फिक्स सैलरी के लिए, सो शी वांट्स द ओल्ड लेडी टू डाई इन नो टाइम, ठीक है, तो वो चाहती है कि भाई ये खातून जल्दी मर जाए बस। नाउ शी टेरिफाइज द वीक माइंड ऑफ द डाइंग वुमन, ठीक है, उसका नाम है मदर बॉन्टेम्स। मदर बॉन्टेम जो है, बाय टेलिंग हर स्केरी टेल्स ऑफ द डेविल, तो ये उसको डरावनी डरावनी कहानियां सुनाती रहती है। वो ऑलरेडी मरने वाली है वो औरत, ऑनोर की जो माँ है, तो ये उसको डरावनी डरावनी खौफनाक कहानियां सुना रही होती है ऑफ द डेविल। So in the guise of a devil, the heartless nurse manages to kill mother with her broom. तो ये उसको सुनाते सुनाते मार देती है। So she kills the dying woman, ठीक है। तो इस स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि एक ग्रेट सेंस ऑफ फॉर्म है, एक अमेजिंग पावर ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सुपर्ब फेलिसिटी ऑफ स्टाइल, सिंपल डायरेक्ट इनएविटेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ इवेंट्स। तो इस स्टोरी पे मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से आपको एक वीडियो भी बना के देता हूँ जिसमें मैं इन स्टोरीज को अलग से एक्सप्लेन करूँगा। गीदी मौपसांत की जो दोनों स्टोरीज हैं इस पे हम सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे ताकि आप लोग, मैं इस लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाह रहा तो मैं इस पे अलग से बात भी करूँगा। अभी हम इनके थीम्स और कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो राइटिंग स्टाइल मौपसांत का जो स्टोरी में है वो ये स्किलफुल है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स ह्यूमर के और थीम ऑफ ग्रीड, इम्पेशेंट, सेल्फिशनेस, डेथ, वर्ल्डली केयर्स, ये इसको इनकॉर्पोरेट करता है। द राइटर हैज प्रेजेंटेड एंड रियलिस्टिक एंड क्लेवर प्लॉटिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स। So Maupassant, with effortless grace of a great and economy of style, throws light on the inherent selfish nature of man. इस स्टोरी के अंदर थीम ऑफ ग्रीड है कि जो ऑनोर है, ही लीव्स हिज डाइंग मदर फॉर व्हीट हार्वेस्ट, वो फसल उगाने के लिए अपनी मरती माँ को छोड़ के चला जाता है, तो इसमें एक थीम ऑफ ग्रीड मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरी वो जो नर्स रखता है, शी इज एपिटॉम ऑफ ग्रीड, मतलब कि वो असल में एक सिंबल है ग्रीड का। दैट रेजोनेट्स विद द ग्रीड ऑफ द सन फॉर हिज वर्ल्डली गेन्स, तो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रीडी हैं इसमें। तो थीम ऑफ ग्रीड जो है वो इस स्टोरी को इंटेंसिफाई कर देता है कि ग्रीड, पैसे के लालच में इस हद तक चली जाओ कि भाई ये औरत मर जाए, ठीक है, किसी की जान ले ली जाए, और ऑलरेडी जो मरने वाली है।
तो when it finds its most clear and vivid expression in the brutal act of scaring the old lady to death, तो ये लारपेत जो है ये इस हद तक डरा देती है कि वो औरत मर जाती है. सो ये जो डेविल स्टोरी है इसमें बताया गया है कि लाइफ डांसेस नेकेड विद ऑल इट्स इनजस्टिसेस, कि जिंदगी जो है उसमें कितना ज़्यादा आप कह लो इनजस्टिस मौजूद है. ग्रीड और सेल्फिशनेस जो इंसान की है, they are portrayed in a simple and straightforward way. So the inevitability of death and helplessness of a dying person are depicted as hard and harsh realities of life. कि इंसान जो है मौत के करीब है, मरने के करीब है, अब यूजलेस है, वो किसी के काम नहीं आ रहा. मतलब आप ऐसे देखो कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमारे प्यारे बिस्तरे मर्ग पे होते हैं और हम इस इंतज़ार में हों कि ये मर भी नहीं रहे और ठीक भी नहीं हो रहे. ठीक है, तो इंसान जो है वो जब इस हद तक बेहिस हो जाए कि वो ये सोचने लग जाए कि यार ये ठीक तो हो नहीं रहे और इतना अरसा हो गया, कब तक हम इनकी केयर करेंगे, ये मर क्यों नहीं रहे. और ये होता है इस तरीके से, हमारे माशरे में हम देखा गया है कि ऐसा भी हम सोचते हैं. तो ये एक बिटर रियलिटी है जिंदगी की. ठीक है, तो हेल्पलेसनेस ऑफ अ डाइंग पर्सन इज डिपिक्टेड हियर. अच्छा, फिर एक एक्टिविटी और है आपके पास यहाँ पे कि you have to read the text of the necklace and the devil carefully and highlight some of the similarities and differences in the writing style of Maupassant. क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों स्टोरीज में आपको कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी. उसके अलावा आप डिफरेंट एंडिंग जो है उसको भी इमेजिन करके लिख सकते हैं कि ऑनर जब रिटर्निंग होम एट द टाइम व्हेन लेरपर्थ वाज स्केरिंग द ओल्ड लेडी टू डेथ, कि आप कोई डिफरेंट एंडिंग ऑफ द स्टोरी जो है उसको भी इमेजिन कर सकते हैं. स्टोरी जो है वो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. उसके अलावा मैं इन स्टोरीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, आप उसको भी ज़रूर देखो, इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो और यहाँ पे मैं फिर आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यू आर सपोज टू रीड द डिस्क्रिप्शन वेरी केयरफुली. उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं आप उसको देखो, जो भी आपको लिंक्स दिए जाते हैं उनको विजिट करो. और ऑडियो जो लेक्चर है उसको सुनना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू टेक एनी ऑफ एक्टिविटी और एग्जाम. थैंक यू सो मच. दिस इज द एंड फ्रॉम माई साइड. अल्लाह हाफिज़.